अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की रवा माली साल जो है ग्रोथ यानी शरह नमू तकरीबन 1.5% रहने का इम्कान है। वहीं पर बात करें कि गुज़िश्ता साल जब पेंडेमिक सूरत हाल ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ था तो पाकिस्तान की जो शरह नमू थी या ग्रोथ थी वो -4% पे रिपोर्ट की गई थी। यानी पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो पाकिस्तान की तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली श्रिंक की थी 0.4% के साथ नेगेटिवली। तो ये एक डेवलपमेंट है कि आईएमएफ अब बतदरीज जो है वो एनालिसिस कर रहा है तमाम ममालिकों का, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है उसकी ग्रोथ तकरीबन 1.5% पे रहने का इम्कान है। वहीं पर यह भी साथ साथ ये भी कहा जा रहा है आईएमएफ की जानिब से कि अगला साल जो होगा वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकता है, जिसमें शरह नमू तकरीबन 4% से भी ऊपर जा सकती है, ऐसा मानना आईएमएफ का है। वहीं पर दूसरी जानिब बात करें तो आईएमएफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जो कि इन्फ्लेशन की फिगर तकरीबन 10% से अबव की रही है, वहीं पर यह इन्फ्लेशन के अंदर कमी भी देखनी जा सकती है। यानी इन्फ्लेशन का अगर तनासुब की बात की जाए तो तकरीबन 8.7% के करीब इन्फ्लेशन रहने की तवक्का की जा रही है। ये डेवलपमेंट इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्बित न्यूज़ के तौर पे हम देख सकते हैं। वहीं पर दूसरी जानिब बात करें कि पाकिस्तान का रुपया बतदरीज जो है मुस्तहकम होने के साथ साथ अपने आप को जो है वो अपने आप को अपने लेवल्स को मेंटेन भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 153.3 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पर इंडिकेशन तो पाकिस्तान की अच्छी है, इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान का करंट अकाउंट का जो खसारा है वो भी काफ़ी हद तक के बैलेंस्ड हुआ है या सरप्लस के अंदर अभी हमारे को दिख रहा है। मगर वहीं पर दूसरी जानिब देखें तो जो इंटरनल इश्यूज हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई का है। इस महंगाई के मसले की वजह से काफ़ी चीज़ों के अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ जो आम आवाम के अखराजात हैं उनके ऊपर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। वहीं पर बात करते हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर भी जो ये कॉस्ट ऑफ बिजनेस है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जहाँ पे बात कर रहे थे, उसके अंदर भी हमारे को काफ़ी हद तक के जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्चे अगर हम बात करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में तो हमें काफ़ी अच्छी एक समरात आते हुए दिख रहे हैं, मगर ऑल इन ऑल अगर बात करें तो जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनके बढ़ने की वजह से जो है एक इम्पैक्ट जो है वो आ रहा था हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर। उसके साथ साथ देखें कि डॉलर जो है वो बतदरीज अपनी वैल्यू खो रहा है और रुपया अपनी वैल्यू को मुस्तहकम कर रहा है। अगर ये इसी लेवल्स के ऊपर मेंटेन रहता है तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को इसका बेनिफिट मिल सकता है। मगर वहीं पर दूसरी जानिब जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि ऑयल मार्केट्स के अंदर ऑयल के प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली जो है $58 to $60 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को जब इम्पोर्ट करना पड़ता है, गर्चे के डॉलर के रेट तो हमारे यहाँ कम हो रहे हैं, डॉलर डिक्लाइन कर रहा है, मगर जो ऑयल के प्राइसेस का बढ़ने की वजह से जो मार्जिन्स पाकिस्तान को मिल सकते हैं वो इस तरीके से हमारे को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपने आप को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएंगी। गर्चे इस पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि पूरी दुनिया जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई थी, पाकिस्तान उसमें काफ़ी हद तक के इसके इंडिकेशन या इंडिकेटर्स ने एक मुस्बित रुझान दिखाया। इन्हीं के साथ साथ जो महंगाई की शरह में इजाफा है इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हिकमत अमली ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके मॉनिटर करें, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आने वाले जो इस दिन है इसके अंदर कोई नया सिस्टम मुतारिफ करवा रहे हैं जिससे ये जो मिडिल मैन की कॉस्ट है ख़ासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो बहरहाल ये एक डेवलपिंग चीज़ें हैं कि इस वक्त रमज़ान मुबारक भी अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ साथ जो है ये जो रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट होगा इसके अंदर भी लोग बड़ी करते हैं और तवक्को करते हैं कि शायद इसमें कमी की जाए प्राइज़ों के अंदर। मगर ये जो है हर दफ़ा जो है ये बरअक्स ही होता है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो है वो इन चीज़ों के अंदर हमें नरखों में इजाफा ही देखने को मिलता है। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं कि इसके अंदर एक तो महंगाई की शरह में इजाफा होता है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो है बिजली के नरखों में इजाफा हो रहा है और बाकी दीगर अशिया खुर्दनोश में इजाफा हो रहा है, तो फिर वहाँ पे यही आता है कि अगर ये महंगाई अगर हम ना करें, यानी अगर जो सब्जी फरोश हैं या जो भी लोग हैं इस वक्त ग्रॉसरी के इसमें काम करते हैं, ये जो भी एक बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ों पे काम करते हैं, तो वो कहते हैं अगर हम इसके अंदर इजाफा ना करें तो हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल इसका कॉन्सिक्वेंसेस यही होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है, इजाज़त देती है कि आप रेट्स तो लगाएं, प्रॉफिटेबिलिटी तो
لگائیں مگر اتنی زیادہ نہ لگائیں کہ اس پروفیٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو نقصان کا، عوام کو مصیبت کا یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال یہ ایک جو سائیکلیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں اکانومک سسٹم کے، جس میں اگر ہم ایک چیز کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ملٹیپل لیولز پہ جا کے ہٹ کرتی ہے، یعنی اگر ہم بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ کرتی ہے۔ دوسری طرف صارفین کی ایک جو عام معمولات زندگی ہے اس میں بھی جب بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ان کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کی بھی ایک کاسٹنگ، ایک ایکسپینڈیچرز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے لیول کے اوپر سائیکلیکل امپیکٹ جو اکانومک سسٹم کے اندر ہوتا ہے، اس امپیکٹ کو بھی دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے، بروقت پالیسیز بنانی چاہیے، فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے عوام کے ساتھ، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ اچانک سے جو ہے وہ اس کے نرخوں میں جو ہے وہ ریٹیل مارکیٹس کے اندر پیسوں بہت زیادہ ریٹس کے اوپر سیلنگ کی جا رہی ہے یا ان کی کاسٹنگ بڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ عوام کے بھی تحفظ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آ کے ہم پہ تو کریک ڈاؤن کرتی ہے کہ ہم یہاں پہ چیزوں کو مہنگی ریٹس کے اوپر بیچ رہے ہیں، یا پرائز میکینزم کے تحت آ کے وہ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو سبزی ہے یا فروٹ ہے یا گوشت ہے اس کو اس نرخ پہ بیچنا ہے، اور جو ہے کہ ہم پہ پینلائزڈ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک حد تک کہ وہاں پہ باتیں ٹھیک ہیں کہ اس کو ایک ریگولیٹ ہونا چاہیے، مگر دوسری جانب عوام اس بات سے پریشان ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہماری بھی زندگی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ بھی سٹیزن ہے پاکستان کے، ان کی بھی باتوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی کو ان کو بھی سننا چاہیے اور یہ چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے اس پرائز میکینزم کو کنٹرول کیا جائے۔ ون سائیڈڈ پالیسی کبھی بھی جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم ان کو سختی کر کے اور ان کو روکیں گے تو پھر کیا اسے کانسیکوینسز ہوں گے۔ چلیں یہ تو بات کر دی ہم نے سبزی فروشوں کی یا گروسری کرنے والوں کی یا ریٹیل اسٹورز کی، مگر ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اتنی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، اگر شوگرز کے اوپر بات کریں یا چینی کے اوپر بات کرتے ہیں تو چینی کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا جس پہ کہا گیا تھا کہ چینی کے نرخوں کو کم کیا جائے اور اس کو جو ہے تقریباً 80 سے 85 کے درمیان آپ اس کو فروخت کریں، مگر وہاں کیا ہوا؟ وہاں تو ابھی بھی ہم کو چینی جو ہے وہ 110 روپے کے اوپر 105 روپے کے اوپر بکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ جو آرڈر پاس کیے گئے ہیں، عوام پوچھتی ہے کیا ہم غریبوں کے لیے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کو کریک ڈاؤن کر کے ہم کو سمن کیا جائے، ہمارے کے اوپر بولا جائے کہ آپ جو ہے پرائزز بڑھا کے بیچ رہے ہیں؟ تو یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو جب نہیں مانا گیا شوگر مافیا کی جانب سے، جو کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ مافیاز ہیں، تو اس کے اوپر کیا حکمت عملی گورنمنٹ کی تیار کی گئی؟ بہرحال ابھی اس وقت ایف آئی اے بہت سرگرم ہے کہ چینی کے مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انہوں نے ٹیم تشکیل دی ہے اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، میل پریکٹسز میں انوالو ہیں، غلط پریکٹسز میں انوالو ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی چیزیں دیکھنی چاہیے کہ صرف آرڈر پاس تو ہو گیا مگر دوسری جانب کانسیکوینسز کیا ہیں کہ دوسری پارٹیز جو ہیں وہ کیوں اس چیز پر مجبور ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی یہ کرپشن کر رہے ہیں کہ مجبوری میں کر رہے ہیں۔ دونوں کے کانسیکوینسز الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرپشن کا لفظ کے مطلب یہ نہیں ہوتے کہ ہم جو ہے کسی کو امیونٹی دے دیں کہ نہیں فلانے شخص جو ہے وہ مجبوری میں کرپشن کر رہا ہے، اس روٹ کاز کو ہم اس کو پینلائز تو کریں ان چیزوں کے اندر کہ غلط پریکٹسز ہیں، کرپشن از ناٹ الاؤڈ، تو اس پہ پینلائز تو کریں، مگر جو ساتھ اس کے جو کازز ہیں جس کی وجہ سے وہ مرتکب ہو رہے ہیں کرپشن کے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کام کریں۔ غلط پریکٹسز کر رہے ہیں اگر کوئی شخص، اس کو جو ہے سزا ضرور دیں، اس کو تھوڑا فائن لگائیں، مگر جو اس کے ساتھ ساتھ جو کانسیکوینسز ہیں اس کو بھی، یا اس کے جو روٹ کازز ہیں اس کو بھی جو ایڈریس کریں گورنمنٹ، ورنہ پھر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے میگا کرپشن کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ دہائیوں سے کہ پاکستان کے اندر کافی حد تک کہ پالیسیز تو بنائی جاتی ہیں، مگر سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ پالیسیز اپنا امپیکٹ کیوں نہیں ڈالتی، اور کرپشن بتدریج ہمارے یہاں ملک میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کرپشن ڈیفینیٹلی ایک غلط ایکٹ ہے، ایک بالکل اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی دو رائے نہیں ہے اس کی جسٹیفیکیشن کے اوپر، مگر بات وہی ہوتی ہے کہ جب ایک بڑے لیول کے اوپر نظام میں بے ترتیبی آ جاتی ہے، انصاف کے اندر بے ترتیبی آ جاتی ہے، تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ ڈیلیبریٹلی کرپشن کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، مگر الٹیمیٹلی جو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ جب عوام اس طریقے سے کرتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم ہر فائن بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو روٹ کازز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوگا اور سسٹم کے ساتھ مارکیٹس کو آگے لے کے چلنا ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر بتدریج ایک سسٹم، ایک فلو میں آگے بڑھیں گی۔ ورنہ ہم بات یہی دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لاسٹ 7 دہائیوں کے ساتھ ہم یہی آبزرو کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہیں پہ بھی ایک پراپر لیول پہ ہمیں استحکام آتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے۔ گرچہ کوشش تو بہت کی جا رہی ہے، آرمڈ فورسز نے بھی پاکستان کے اوپر حکومتیں کی ہیں، پھر ہماری ڈیموکریٹک
ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے بھی کی ہیں، مگر الٹیمیٹلی کے پاکستان آج وزیر اعظم عمران خان کی جیسے کہ اسپیچ ہوتی ہیں کہ چیزیں اتنی صلاحیت کر چکی ہیں کہ ان کو اوور نائٹ ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی ایک وقت تک کہ عمران خان صاحب کوشش کریں گے. الٹیمیٹلی امید کرتے ہیں کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں تو اس کے اندر اپوزیشن، گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ سب مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے. پاکستان کا ایک شہری، چاہے وہ جو سبزی فروش ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو، اگر وہ پاکستان کا شہری ہے تو اس کا رائٹ پاکستان کے اوپر ہے. یقیناً کوئی دل سے بھی اپنے ملک کے لیے برا نہیں کر سکتا. اس کے اندر اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس پوری فل امیونٹی ہے، پوری فل پاور ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن کرے. مگر بات یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھیں کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر کہاں بہتری لائی جا سکتی ہے اور کون کیسے رول پلے کر سکتا ہے، عوام کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں کہ ٹیکس کے ادارے نے جس طریقے سے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز یا لسٹڈ کمپنیز کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا ہوا ہے ایف بی آر کا، تو وہ کمپنیز ایف بی آر کے لیے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو جس طریقے سے بات ہے کہ سسٹم جب بنتا ہے تو اس کے اندر جو ادارے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کو. مگر الٹیمیٹلی گورنمنٹ اگر ان چیزوں کے اوپر آ کے بات کرتی ہے تو اور اس کو سولوشن پرووائڈ نہیں کر پا رہی ہوتی تو پھر یہاں پہ ایک کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہوتا ہے، اور اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ایک جو ہے اعتماد کی فضا جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان چیزوں کو بھرپور ایڈریس کریں گے. اور جو اس وقت بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، تمام جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ صرف گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن بھی جو ہے اپنی ایک ریلی نکال رہی ہے، جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے اندر بھی جو ان کا ایک پرائم موقف ہے، ٹھیک ہے وہ اگینسٹ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یا کسی کے، مگر جو ان کا پرائم موقف ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نظام کو بہتر کرنا ہے. بہرحال ان کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے شاید بہتری کی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کچھ اور ہے ڈیفینیشن ملک کی بہتری کی، اسٹیبلشمنٹ کی شاید کچھ اور ہے. تو یہ جو بہتری کا لفظ ہے اس کے اوپر تو الائنڈ ہو کے بات کریں تاکہ ملک کو اور قوم کی ترقی کے لیے سب یکجا ہو کے آگے بڑھیں. کہ جب تک کہ اتنے بڑے بڑے ڈفرینسز رہیں گے ملک کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھنا تھوڑا سا دشوار کن ثابت ہو سکتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک اپروچ ہو رہا ہے، جو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اس کو بیلنس کرنے کے ساتھ ساتھ، چاہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، بزنس کمیونٹی ہے، یا کوئی بھی سٹیزن ہے پاکستان کا، وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جس طریقے سے ہمیں ایک سبق سکھایا جاتا ہے، ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے ہماری لائف اسٹائل کے اندر، تو ہم اس عزم کے ساتھ اس رمضان المبارک کو اپروچ کر رہے ہیں کہ بلکہ اس کو جو اس کے اندر عبادتیں کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے کو اسی طریقے سے اپنے ملک میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے ڈسپلن پیدا کرنے میں ہماری مدد ثابت کرے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل مارکیٹ کے اندر کچھ ایک مثبت سا رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک جانب انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے اندر بھی انوینٹری نیگیٹو آئی ہے، یعنی انوینٹری کا نیگیٹو آنا یہ بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. 1.4 ملین سے جو انوینٹری کا نیگیٹو تناسب رکھا گیا تھا، فور کاسٹ کی گئی تھی، وہیں پر تقریباً 3.5 ملین بیرل سے جو ہے وہ انوینٹری نیگیٹو آئی ہے. امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی اسی طریقے سے انوینٹری نیگیٹو آئی ہے کہ 1.3 ملین بیرل سے انوینٹری کا تناسب نیگیٹو رکھا گیا تھا، وہیں پر تقریباً 2.6 ملین بیرل سے انوینٹری نیگیٹو آئی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ایبزارب ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر کافی حد تک اس وقت ڈیمانڈ جو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چاہے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی رپورٹس کو دیکھیں، چاہے امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کو دیکھیں، دونوں میں انوینٹری نیگیٹو آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کموڈٹی پرائزز کے اوپر. WTI کروڈ اس وقت 35 سینٹس نیچے آنے کے بعد 59.43 US ڈالر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 21 سینٹس نیچے آنے کے بعد 62.95 US ڈالر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً 2.15 US ڈالر پلس ہونے کے بعد 1743 US ڈالر پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 0.063 US ڈالر پلس ہونے کے بعد 25.3 US ڈالر پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ اس وقت عالمی مارکیٹس کے اندر جو سینیریو ہے وہ کافی حد تک کہ جو ہے بیلنسڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. گرچہ ابھی نیگیٹو امپیکٹ کوئی اتنا سیویئر نہیں آیا اس ویک کے اندر کووڈ کے حوالے سے، مگر پھر بھی ابھی خوف کی فضا برقرار ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بیلنسڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پاکستان میں بھی جس طریقے سے ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی IMF نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر
یا دیگر اداروں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھی آنے والے دنوں کے اندر معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیش خیمہ لے کر آئیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔